हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाएगा कौन? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट मिलाने के बाद पीएमएल होना जाएगी और पीएमएल को फिर पीपल्स पार्टी से ज्यादा है मखसूस निशस्त। कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिनको अलीम खान साहब लीड कर रहे हैं वो खुद गए, मोबिलाइजेशन की, चीज़ें की और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी थोड़ा मुश्किल सूरत हाल में है, वो उनकी बाजू मरोड़ी जा रही हैं, उनसे कोशिश करवाई जा रही है कि बगैर आईनी तरमीम के एनएफसी अवार्ड को सदर साहब एक सदारती आर्डर के जरिए तरमीम कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह एमबी सोमरो मौजूद है। एमबी सोमरो साहब, कैसे हैं आप? पीपल्स पार्टी की जानिब से रात गए और बल्कि बिलावल साहब की जानिब से एक ट्वीट आया कि पीपल्स पार्टी ने जो है गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या लीडिंग पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई है और उन्होंने मुबारकबाद दी अपने जियालों को। और आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी पीपल्स पार्टी को उनकी अक्सरियत पे मुबारकबाद दी। अब ये तो हम समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत हो गई है, पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि 10 सीटें वो अब तक जीत चुके हैं, ये उनका क्लेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इससे चंद लम्हे पहले हफीज़ुर रहमान साहब जो साबिक़ वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के और नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी, मैंने भी सुनी। वो ये कह रहे हैं कि अभी जो कुछ इलेक्शन के रिज़ल्ट आना बाकी हैं और कुछ आज़ाद अरकान जो दो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को छोड़ के वो आज़ाद अरकान भी मुमकिन तौर पे उनके साथ आ सकते हैं, तो मुस्लिम लीग नून की आज़ाद अरकान को मिला के 11 नशिस्तें हो सकती हैं। ये आपने भी कल कहा था कि सादा अक्सरियत जो है वो 17 सीटों की होगी जो हुकूमत बनाएगी। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाएगा कौन? देखिए काशिफ, जो इंतखाब हुए हैं उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो सामने आ गए हैं और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। टोटल 24 नशस्तों पर इंतखाब हुए थे, उसमें से 10 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, 6 नशस्तें पीएमएल ने जीती हैं, 5 नशस्तें आज़ाद आए हैं, वो आज़ाद जिनका पीटीआई के साथ ताल्लुक़ नहीं है, 2 नशस्तें पीटीआई ने जीती हैं, 1 वहदतुल मुस्लिमीन ने जीती। ये हो गई कुल 24। जी ठीक है। अब इस नशस्तों पर इनको 9 जो 2 टेक्नोक्रेट्स की और जो खवातीन की है 9 सीटें जो हैं टोटल वो मिला के कुल होंगी 33, वो मिलनी है। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी की मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर कोई इंडिपेंडेंट शामिल ना भी हो तो फिर भी 14 सीटें बन जाएंगी, ठीक है। 4 नशस्तें उनको मिलेंगी 10 नशिस्तों पे। जी। ठीक अगर है। पीटीआई में पीएमएल में अगर जो 5 इंडिपेंडेंट हैं उनमें से 2, 3 या 1 जो भी इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ तो पीपल्स पार्टी की मखसूस नशस्तें बढ़ जाएंगी। और अगर नून लीग में सारे शामिल हुए तो नून लीग ने 6 नशस्तें खुद ली हैं, 5 नशस्तें वो मिलाकर उनकी 11 बन जाएंगी। तो फिर अमली तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट मिलाने के बाद पीएमएल होना जाएगी और पीएमएल को फिर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा फिर उनको मिलनी है मखसूस नशस्त। अब ये तो एक सिनेरियो हुआ जी। अब मेरे पास भी कुछ छोटी मोटी जी 1-2 खबरें हैं। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं इसको इस पहलू को हाँ, मैं इसी पे आप जाए, बिल्कुल आए। मेरे हिसाब से आगे आसिफ जरदारी है और गिलगित और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को अमली तौर पर निगरानी फरियाल साहबा करती है। इंडिपेंडेंट को जो 5 हैं, पीपल्स पार्टी इस तरह 5 को ही पीएमएल की जमायत में जाने नहीं देगी और ये हो भी नहीं पाएगा। ये आपका बिल्कुल राय है और सर आंखों पे है जी, लेकिन मेरे जहन में एक और फार्मूला जी भी है जो अंडर डिस्कशन हो सकता है। 5 के 5 आज़ाद अरकान नून के साथ चले जाएं, 6 उनकी सीटें हो गई, कुल 11 हो गई। पीपल्स पार्टी 10 सीटें विन करके बैठी हुई है। 2 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं, हिमायत याफ्ता, जो जीते हैं आज़ाद, जो नून के साथ नहीं जाएंगे, जिसका खुद
گفتگو میں حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. ایک ہے MWM, 3 ہو گئی. اب جو 2 آزاد اراکین ہیں جو منتخب ہوئے ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ, انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے, اور وہ ممکنہ طور پہ MWM جوائن کریں گے کیونکہ مرکز میں MWM ان کا اتحادی ہے. 3 MWM کے ہو گئے, 10 ہو گئے پیپلز پارٹی کے. تو ان دونوں کا اگر اتحاد ہوتا ہے تو کتنے نمبر ہوئے؟ 13. یہ آپ کی کیلکولیشن میں آپ کو بتاؤں. سر میری بات تو ہونے دیں نا, بات تو ہونے دیں حضور. نہیں, اس کو ادھر کلیئر کرنا. نہیں, میں کلیئر کیجئے, پورا موقع دوں گا کہ اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو نمبر چلے گئے 13 پہ, تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے. اب امکان ہے, سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. سیاست میں تو دیکھیں نا, دونوں پارٹیوں نے الزام لگایا کہ فارم 45 نہیں مل رہا. میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ ذرائع تفنن میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں کی شکایات مستقل ہوتی جا رہی ہیں. اگر سیاست میں کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے, اگر ان کی آپس میں الائنمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر بھی اتحاد بن کے حکومت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی. میں سمجھتا ہوں جو آپ جس طرح کیلکولیشن کر رہے ہیں, اگر 5 انڈیپینڈنٹ جن کا تعلق PTI کے ساتھ نہیں ہے وہ نون لیگ کے پاس جاتے ہیں تو سینئروں الگ ہو جائے گا. بھلے PTI اور وحدت المسلمین اگر پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی دے دیں پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. کیسے خراب ہوگا جی؟ اب بات سن لینا. ہاں جی, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ اگر وہ چلے گئے انڈیپینڈنٹ 5 نون لیگ میں تو نون لیگ کو 11 نشستوں پر پھر انڈیپینڈنٹ جو مخصوص نشستیں ملنی ہیں تو ان کی تعداد بڑھ جائے گا. کیونکہ جو PTI کے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ اگر وحدت المسلمین جو آپ کہہ رہے تھے اس میں شامل ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بڑھیں گی نہیں, وہ تعداد ان کا کم ہو جائے گا. آپ مخصوص نشستوں کی گفتگو کر رہے ہیں قبلہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو پھر مخصوص نشستوں کے اوپر بھی اس نمبر کا امپیکٹ پڑتا ہے. نہیں, مگر اصولاً یہ ہے کیونکہ سنگل لارجر پارٹی جو بھی ہوتی ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے اور یہاں بھی ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے خود مبارکباد دی ہے پیپلز پارٹی کو. اب جو بھی ڈیسیشن ہوگا یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں مرکز کے ساتھ, مرکز کے ساتھ نہیں, بجٹ کے ساتھ. مرکز کے معاملات جتنے بھی ہیں نا, اب جو PMLN اب گلگت میں کرے گی اس کے ریفلیکٹ یہاں پہ ہوں گے. آج دیکھیں NAC کا اجلاس نہیں ہو پایا. اچھا, NAC کے اجلاس کے اوپر آنے سے پہلے میں گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر چیزیں کلیئر کر لوں, پھر ہم آگے چلیں گے. ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں, گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے کے بعد کل جب نتائج کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا, تقریباً رات کے کوئی 9-10 بجے کے قریب نتائج آنے کا سلسلہ سلو ہو گیا. اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جب سلو ہوا تو ہمارے بہت سارے کولیگ, ہمارے بھائی رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں, تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو فگرز کوڈ کر رہے ہیں, جو چیزیں دے رہے ہیں وہ اس طرح نہ دیں, وہ اس طرح نہیں اس طرح ہوں گی. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, کچھ نمبر کچھ ایسے تھے نتائج جو رپورٹر کچھ اور دے رہے تھے اور چل کچھ اور رہے تھے. بہرحال پھر رات کا ایک ملاقات ہوئی, آپ نے وہ رپورٹ بھی کی, اسحاق ڈار صاحب گئے بلاول صاحب سے ملنے, نوید قمر صاحب اور مراد علی شاہ صاحب وہ سارے موجود تھے. اب ہمارے واقفان حال کہتے ہیں کہ جب وہ ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد نتائج کنکلوڈ ہونا شروع ہو گئے سپیڈلی, اور اس کے بعد آج وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد بھی دے دی لیڈنگ پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ PM صاحب بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو کیسے چلانا ہے. نواز شریف صاحب کی یا کسی اور کی خواہش ہو وہ علیحدہ بات ہے. ایک تو میں نے چیز یہ شیئر کرنی تھی. آخر میں ایک اوور ویو دیکھنے والوں کو یہ بھی دینا تھا کہ سیاست میں وفاداریاں بدلنے والوں کو عوام کس طرح ریجیکٹ کرتی ہے. آپ کو پتا ہے گلبر خان صاحب سابق وزیر اعلیٰ تھے, سابق ایک گورنر راجہ جلال حسین, سابق وزیر داخلہ شمس لون اور سابق وزیر اطلاعات فتح اللہ خان سمیت بہت سارے لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. جی, بڑے بڑے لوگ ہارے,
اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو تحریک انصاف کو دغا دے کے حکومت میں گئے. ایون حفیظ الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ دیکھیں تو اس کے حلقے میں کتنا کلوز گیا. اچھا اب اس سارے معاملے میں دیکھیں حفیظ الرحمان صاحب نے وفاداری نہیں بدلی, یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں, نہیں آتے ہیں. دیکھیں تو میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے تحریک انصاف کو ڈچ کیا, اختیارات مزے لیے اور پھر استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ کنگ پارٹی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سے آشیرواد ہے اور ہماری سیٹیں جیت جائیں گی, اور عمومی رائے یہی تھی کہ شاید 3-4 سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی کے پاس جا رہی ہیں, جو کہ یہ بڑے بڑے نامور لوگ ہیں, یہ سارے بھی ہار گئے. یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی جن کو علیم خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں, وہ خود گئے, موبلائزیشن کی, چیزیں کی, اور اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی, سابق وزیر اعلیٰ بھی ہار گئے. یہ ایک ایسا سنیریو ہے کہ اگر آپ پارٹی سے بے وفائی کریں گے تو چھپ کے نہ کریں, اعلان کریں جی ہم نے اختلاف کیا, چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ معاملہ تھا. اب جو بات آپ نے کی اقتصادی کونسل کے اجلاس والی, میں نے آپ کو کہا کہ گزشتہ رات آپ کی ہی رپورٹ کردہ تصویر دیکھ کے مجھے لگا کہ یار یہ اسحاق ڈار صاحب اگر بلاول صاحب کے پاس پہنچے ہیں تو معاملہ کوئی سیریس ہے. آج 8 جون ہے جی, 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا, پھر 10 جون کا آ گیا, ابھی تک تو اقتصادی کونسل کا اجلاس جو آج سوموار کو ہونا تھا آج نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا ویدر کلیئر ہوگا تو بجٹ کا ویدر کلیئر ہوگا. آپ کے پاس خبر کیا ہے اس والے جی؟ ابھی کلیئر ہو گئے ہیں. اب بجٹ کے ساتھ 2 مسائل نتھی ہو گئے ہیں, ایک گلگت بلتستان کا مسئلہ, ٹھیک ہے, دوسرا کشمیر کا, اور تیسرا بجٹ کا. اب تینوں بجٹ کے ایشوز اپنے ہیں. اب گلگت کا پولیٹیکل ایشو ہے, مطلب میں نے ابھی جو دیکھا ہے, جو جوڑ توڑ اور فگرز پورے کرنے کی جو مہارت آصف زرداری صاحب میں ہے وہ شاید کسی پارٹی میں نہیں ہے. وہ بہت آگے کا دیکھتے ہیں. اب اس وقت وہ پیپلز پارٹی تھوڑا مشکل صورتحال میں ہیں, وہ ان کی بازو مروڑی جا رہی ہیں, کہا ان سے کوشش کروائی جا رہی ہے کہ بغیر آئینی ترمیم کے NFC ایوارڈ کو صدر صاحب ایک صدارتی آرڈر کے ذریعے ترمیم کر دیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, مگر پھر بھی پیپلز پارٹی ان کو آسانی سے نہیں کرے گی. اب گلگت کا مسئلہ بھی کلیئر ہونا ہے, آزاد کشمیر کا بھی ہونا ہے, اس کے ساتھ بجٹ کا بھی. اس لیے آج جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہونا تھا وہ کینسل ہوا. یہ تیسری مرتبہ کینسل ہوا ہے. اب 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہونی ہے. 10 تاریخ کو میں ابھی اسمبلی سے آیا ہوں تو وہاں کے لوگ سارے پریشان ہیں. میری اسمبلی میں ہی کسی فنانس کے بہت ہی بڑے افسر سے بات ہوئی, وہ پریشان تھا. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ NSC کل ہو رہی ہے تو یہ بجٹ ڈاکومنٹس کیسے چھپیں گے, 10 تاریخ کو ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی. تو مطلب یہ باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ پیش کرنے میں بھی 1-2 دن آگے اسمبلی کا اجلاس جا سکے. تو اب کیونکہ ملاقات آج آصف صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی بھی ہونی ہے, اور پھر ملاقات وزیر اعظم صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میں بھی ہونی ہے. اچھا, جو بلاول صاحب کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہونی ہے اس میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب بھی شریک ہوں گے, اور وہ جو ملاقات ہے بلاول صاحب کی اور PM صاحب کی, وہ ملاقات ہے کشمیر کے ایشو پہ, کہ کشمیر کے معاملے کا کوئی پرامن کو گفتگو گزری حل نکالا جائے. ایک اچھا اوپن تو بات یہی ہے نا, اور در پردہ ظاہری بات ہے بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ منیمم اجرت کو آگے لے کے جائیں کیونکہ آپ نے مہنگائی اتنی کر دی, لیوی بڑھا دی, پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دی. اب یہ اس سارے سینیریو میں یہ تو ممکنہ طور پہ لگتا نا کہ راستہ نکل جائے. جیسے یہاں پہ پیپلز پارٹی نے سہولت کاری کی ہوئی ہے نون لیگ کی حکومت کو چلانے کے لیے, GB میں بھی پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے گی اور نون لیگ کہے گی جی ٹھیک ہے ہم آپ کی سہولت کاری کر کے کوئی آئینی عہدے لے لیتے ہیں, اسپیکر یہ وہ آگے پیچھے تو کام مل کے چلا لیتے ہیں, بجائے چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ الجھنے کے 2 پارٹی سسٹم رائج کر لیتے ہیں. امکانات ہے نا جی, مسئلہ تو ہے کہ وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا. اب اس سارے سینیریو میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں
اقتصادی کونسل کا اجلاس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اقتصادی کونسل کا اجلاس نہ ہوا تو بجٹ آگے نہیں جائے گا. کل کا دن ہے, کل ہوگا. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. آج رات تک یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بجٹ 10 تاریخ کو پیش ہو پائے گی یا نہیں. آج دونوں ملاقاتیں ہونی ہیں. ان دونوں ملاقاتوں کے بعد یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو مسائل چل رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے حوالے سے یا گلگت کے حوالے سے, تو وہ ایڈریس ہو گئے, ان کا کوئی راستہ نکلا, یا ابھی مسئلہ جوں کہ توں ہے. اب مسئلہ اگر اختلاف برقرار رہے, جیسے کل ڈار صاحب میرا خیال اختلاف کم ہوئے ہیں. برل وہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مبارکباد جو گلگت بلتستان کی آئی ہے نا, یہ اختلافات کم ہونے کی نشان دہی. دیکھیں, میں جمہوری ذہن تو یہی کرے گا, اگر کسی پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں اس کو مبارکباد دینی چاہیے. دیکھیں, یہ گلگت کی اسمبلی میں بات پوری کرنے ہیں. گلگت کی اسمبلی میں ایک بات تو آپ مانے نا, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے وہ متھ ٹوٹی ہے. جو متھ تھی کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوگی وہی پارٹی وہ جیتے گی, مگر اس مرتبہ وہ متھ ٹوٹی ہے. وہ سنگل لارجر پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے. اور اب حکومت دیکھیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومت بن سکتی ہے, مگر یہ حکومت ایسی ہوگی اگر مرکز میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کچھ کیا تو ادھر گلگت میں ان کی حکومت جائے گی, تو وہ مطلب یہ معاملات پھر. اچھا, ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں صحیح کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں پہ مرکز میں شیر و شکر ہیں, یہاں پہ شیر و شکر نہیں ہے. نہیں, شیر و شکر کیسے نہیں ہے جی؟ آپ سینٹ کا چیئرمین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں شیر و شکر نہیں ہے. وہ مفت میں نہیں دیے. اچھا, نہیں مفت میں نہیں دیے, وہ مفت میں نہیں دیے, لیکن آپ کہہ دیتے کہ نہیں لیتے. وہ جو آپ سہولت کاری ہوئی نا, کچھ دنوں سے آپ جو کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہوئی نا, وہ جو سہولت کاری پیپلز پارٹی دی اس کے عوض دیا. ہاں, تو پھر وہ سہولت کاری, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لینا کہ پیپلز پارٹی کی سہولت کاری سے نون لیگ بیٹھی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. جی ابھی تو یار اب دیکھنا صحیح, مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ بجٹ ٹیکس لگاتی ہے, چیزیں کرتی ہے, معاملات کرتی ہے, پیپلز پارٹی برابر کی حصے دار ہے نا. آج اگر این ایف سی کو ری ایڈریسل کی بات ہو رہی ہے, یہ جتنی آئینی ترامیم ہوئی ہیں, کیا پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی کے بغیر ہوئی؟ تو پھر اس سے زیادہ, اس سے بہتر نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ سر ہم اتنا جو سہولت کاری کر رہے ہیں, بہتر ہم کابینہ کا حصہ بن جائیں, اور اگر کابینہ کا حصہ بنتے, وزیر خارجہ بلاول صاحب ہوتے, تو یہ امریکہ ایران مذاکرات میں بلاول صاحب کی بھی توتی بوٹی ہوتی. بہرحال یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ بجٹ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, اور گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا. اسی نوٹ میں شو ختم کرنا چاہیے میرا خیال ہے. دیکھیں, صرف یہ مسئلے نہیں ہیں بجٹ کے حوالے سے. جو ٹیکسز ہیں اس مرتبہ آئی ایم ایف نے صوبوں کے حوالے سے بہت ساری شرطیں رکھی ہیں. وہ جی بالکل, اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس بجٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کا جی بجٹ ہے وہ آدھی بجٹ صوبے دیں. بالکل ٹھیک, بہت سارے مسئلے ہیں. بالکل بہت سارے مسئلے ہیں, اور میرا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے اس شو کو کرنے کا, کہ کمی کا. اور مجھے پروڈیوسر کہتا ہے ٹائم ختم ہو گیا اور ہم گفتگو کو چونکہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اسی موضوع کو, بجٹ کے حوالے کو کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.